अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो रोम में मुज़ाकरात हुए थे गुज़श्ता रोज़, इसके हवाले से हमने तफसीली बातचीत की थी। इस हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें सामने आई हैं। ये जो मुज़ाकरात हुए थे दोनों ममालिक के दरमियान ओमान की मसालहत के ज़रिए, और इन मुज़ाकरात की जो बाकायदा सालिसी की थी वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल्बुसईद ने की थी। और इन मुज़ाकरात में ये कहा गया था कि दोनों ममालिक के जो है वो मुख्तलिफ कमरों के अंदर दोनों ममालिक के जो वफूद है वो रहे, और अल्बुसईद ने पैगाम रसानी का किरदार अदा किया। और इस हवाले से भी इतलात जो सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ख़ासतौर पर ईरानी मीडिया की जानिब से, ईरान के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ये मुज़ाकरात भी बड़ी अहम किस्म के मुज़ाकरात साबित हुए हैं और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से बड़े मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात किए गए हैं। और उसमें ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी प्रोग्राम को लेकर जो स्टैंड ऑफ है उसके हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाई गई है, मुस्बित बातचीत हुई है। दोनों ममालिक ने इस हवाले से बड़े अहम किस्म के इशारे एक दूसरे को दिए हैं, और ख़ास तौर पर ये तय पाया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अगले हफ्ते एक बार फिर मुज़ाकरात करेंगे। और इस मुज़ाकरात में ख़ास तौर पर दोनों ममालिक की जानिब से 2 सीनियर जो सफारतकार या मुज़ाकरात कार होंगे वो शरीक होंगे, जबकि उससे पहले ये तय किया गया है कि आइंदा 1-2 दिनों के अंदर एक तकनीकी सतह की बातचीत हो जाएगी जिसमें वर्किंग की जाएगी, और अगले जो हफ्ते के रोज़ जो मुज़ाकरात होने वाले हैं, फाइनल स्टेज के जो मरकज़ी मुज़ाकरात होंगे उसके हवाले से कुछ TOIs जो है वो इन दिनों के दौरान तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान तय किए जाएंगे। तो मुझे लग ये रहा है कि इन मुज़ाकरात के दौरान, रोम में मुज़ाकरात के दौरान काफ़ी अहम किस्म की अपडेट हुई है, अहम किस्म की पेशरफ्त हुई है, ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जौहरी प्रोग्राम को लेकर ईरान के। इससे पहले याद होगा आपको, हमने गुज़श्ता व्लॉग में भी कहा था कि अब्बास इराक़ची जब रशिया से वापस लौट रहे थे, जब रवाना हो रहे थे वो रोम की जानिब, तो वहाँ पर रशिया टुडे के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि हमने माजी में भी ये साबित किया है कि हम ताकत, दबाव और धमकियों से नहीं घबराते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं। शायद हमारे जो अमरीकी हैं वो हमारे अज़म को एक बार फिर आज़माना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने आज़माने की कोशिश भी की और उसके नताइज को भी देख लिया और अपने आंखों से देख लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान अपने किसी भी मुनसिफाना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, हम दबाव में आकर अपने वक़ार, इज़्ज़त और कौमी मफाद पर समझौता कभी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि ये जो फ़ौजी धमकियाँ हैं उनके हवाले से उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा था कि फ़ौजी धमकियों पर अमल दरामद का इम्कान नहीं है, क्योंकि ख़ुद अमरीकी भी जानते हैं कि इस तरह का कोई इक़दाम करने के बाद ईरान का जो डिसाइसिव एक्शन होगा वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि ईरान के ऊपर कोई फ़ौजी जो एक्टिविटी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि इसके नताइज अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी बड़े संगीन हो सकते हैं। सिफारतकारी का रास्ता उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुला है, लेकिन अगर मुज़ाकरात में कोई मुश्किल दरपेश आती है, मुश्किल हालात पेश आते हैं, तो फिर हम दूसरे रास्तों के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। इसराइल के हवाले से भी बात की है कि इसराइल हमले की जुरात नहीं कर सकता, उसके पास न वो सलाहियत है न वो जुर्रत है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। अगर इसराइल इस तरह की कोई सोचता भी है तो इसराइल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होंगी वो फिर दुनिया देखेगी। तो ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात के लिए रवाना होने से पहले रशिया टुडे के साथ अपनी जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू के दौरान ये बातें की थी, जबकि मुज़ाकरात का जो माहौल जो एज़ ए होल बताया गया वो बड़ा अहम किस्म का है। इस्माइल बकाई जो ईरान के जो तर्जुमान भी हैं, हुकूमती तर्जुमान भी हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने इस हवाले से क्लियर कर दिया कि ये जो मुज़ाकरात थे वो 4 घंटे से ज़ायद रहे। उस दौरान बड़े दोस्ताना माहौल के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान ये मुज़ाकरात हो गए और इसमें अगले हफ्ते को दोबारा मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक किया गया है। इससे पहले तकनीकी मामलात के ऊपर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा इस तमाम तर मुज़ाकरात को मीडिएट कर रहे हैं ओमान की जानिब से, और ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बदर अल्बुसईद वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से अभी रशियन जो मीडिया सोर्सेस है वो कह रहे हैं कि ओमान के जो सुल्तान हैं वो आइंदा दिनों में जब ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो रशिया का दौरा करेंगे, मॉस्को का दौरा करेंगे और वहाँ पर सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन के जो ज़राए हैं उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान सुल्तान की मुलाकातें जो है वो इलाकाई और आलमी मसाइल से
متعلق تعاون پر مرکوز ہوں گی، جس میں لامحالہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہوگی۔ یہ اب تک جو ایران کا جو دوسرا مرحلہ تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس کی اپڈیٹس تو یہ تھی۔ غزہ سے بڑی اہم قسم کی خبریں آ رہی ہیں جب اس وقت ہم یہ ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے غزہ کے اندر، جس میں حماس القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے اسرائیلی فورسز کے خلاف، جس میں متعدد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز اسرائیل کے وہ آ رہے ہیں وہاں پر، اور انہوں نے وہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں اپنے ہلاک اور زخمیوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ بڑے جو میڈیا میں اس کی جو ویژول آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا رہا کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کی جو مسلسل پروازیں اس علاقے کی طرف ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے سیریس قسم کے یہ سیکیورٹی ایونٹ ہوا ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہے ان کو کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جو اسرائیلی فوجی آپریشن ہے اس میں بھی مسلسل کمی نہیں آئی ہے، اس میں مزید توسیع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 70 سے زائد عام جو فلسطینی ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خان یونس کے جو مغربی علاقہ ہے وہاں پر ایک کارروائی کی گئی جس میں متعدد افراد وہاں پر لاپتہ ہیں، جن کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ ایک بڑی کارروائی کی گئی تھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے۔ اس کے علاوہ یمن کے اوپر امریکی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے اوپر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی حدیدہ اور صنعا سمیت متعدد علاقوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، خاص طور پر صنعا کے اندر مختلف جو علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکی طیاروں کی جانب سے۔ لیکن صنعا کی جو افواج ہیں، یمن کی جو افواج ہے، وہ بھی جوابی کارروائیاں اسی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دوسرا MQ-9 ریپیئر ڈرون جو ہے وہ یمن کی جانب سے گرایا گیا ہے۔ یہ بعض ذرائع کے مطابق 30 سے 35 ملین ڈالر کا یہ ڈرون ہے، جبکہ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 60 ملین ڈالر کا یہ ڈرون ہے، اور اب تک یمن کی جانب سے 21واں ڈرون جو ہے وہ اب گرایا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں 21 ڈرون یمن کے جو فورسز ہیں انہوں نے امریکہ کے گرا دیے ہیں، اور یہ انتہائی جدید قسم کے ڈرون ہیں جو میں مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں، اور امریکہ کو اس کے اوپر بہت بڑا فخر ہے۔ لیکن یمن کے جو فورسز ہیں وہ گلیلوں کی طرح جیسے گرا رہے ہوں، اور وہ ہوم میڈ جو ان کی جو انتہائی آسان طریقوں سے بنائے گئے جو میزائلز یا ڈرونز ہیں ان کے ذریعے ان ڈرونز کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کے میزائل بنانے میں میرے خیال میں کوئی 1000 یا 10,000 ڈالر، زیادہ سے زیادہ 1000 سے 10,000 کے درمیان ڈالر یوز ہوتے ہوں گے، جبکہ ان کے 60 ملین ڈالر سے زائد کے 35 سے 60 ملین ڈالر کے جو ڈرونز ہیں، مہنگے ترین ڈرونز وہ آرام سے یہ اپنے ان 1000 سے 10,000 ڈالر کے درمیان بنائے گئے ان میزائلوں کے ذریعے گراتے ہیں، اور یہ امریکی اکانومی کے لیے بھی ایک بہت بڑا بلو ہے، خاص طور پر امریکی عوام کے لیے۔ امریکی عوام کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ جو ٹرمپ ہے یا پھر امریکی جو یہ جو کام ہے وہ کس طریقے سے امریکی جو معیشت کے اوپر ایک خواہ مخواہ کی ایک جنگ مسلط کر کے امریکی معیشت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو یمن کے اوپر حملوں کے حوالے سے ایک یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ولاگ میں بھی شیئر کیا تھا کہ سیکیورٹی کچھ لیکس ہو گئے تھے، حملہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کے کچھ ڈیٹا جو تھا وہ لیک ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیٹا ان کا خاص طور پر پاناما کینال کے حوالے سے جو لیک ہو گئے تھے امریکی محکمہ دفاع کے اندر سے، جس کو سگنل لیک کا نام دیا گیا تھا۔ اب اس سگنل لیک کے جو اثرات ہیں وہ امریکی میں جو حکام ہیں ان کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پر پینٹاگون کے سینئر جو اہلکار ہیں ان کی برطرفی کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ خاص طور پر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کے جو چیف آف سٹاف ہیں جو کاسپر، وہ آئندہ دنوں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر نکال دیا گیا ہے، اور وہ نکل رہے ہیں۔ تحقیقات کے دائرے میں آنے والے 3 سینئر اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تینوں جو سینئر اہلکار تھے وہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اور ان کے جو نائب ہیں ان کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے، اور اب ان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے اور ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان لیکس میں خاص طور پر پاناما کے لیے جو فوجی آپریشن کے منصوبے تھے وہ شامل تھے۔ بحر احمر کی طرف جو دوسرا امریکی طیارہ بردار جہاز کی روانگی جو کہ ہم آج گزشتہ اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ USS کارل ونسن
اس کی روانگی کے حوالے سے جو تفصیلات تھی وہ بھی لیک ہو گئی تھی. ایلون مسک کا جو دورہ تھا یوکرین اور اس کے حوالے سے وہ بھی اس میں شامل تھی, اور یوکرین کے لیے انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنے میں تعطل کے حوالے سے جو معلومات تھی, یہ تمام معلومات شامل تھی جو کہ اس سگنل لیکس کے اندر یہ افشاں ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے امریکی حکومت کو, امریکی جو خاص طور پر پینٹاگون کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے, اور اس سگنل لیکس میں ملوث جو اہلکار ہیں پینٹاگون کے, ان کو برطرف کرنے اور ان کو باقاعدہ طور پر فوج سے معطل کرنے میں کام شروع کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. سوڈان سے بڑی اہم قسم کی خبریں آ رہی ہیں. سوڈان میں خاص طور پر الفاشر میں جو سوڈانی فورسز ہیں ان کے اور ریپڈ جو فورسز ہیں ان کے درمیان بہت بڑے پیمانے پر جھڑپیں ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ جو ریپڈ رسپانس فورس ہے وہ یو اے ای کے بیکڈ ہیں, اور سوڈانی جو فورسز ہے وہ ان کو جو قبضہ شدہ علاقوں سے باہر نکالنے کے لیے ان کے خلاف ایکشنز کر رہے ہیں. خرطوم اور دیگر علاقوں سے ان کو نکال باہر کیا جا چکا ہے. اب جو علاقوں میں ابھی بھی وہ قابض ہیں ان علاقوں سے باہر نکالنے کے لیے وہاں پر ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بیکڈ ہیں, ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے, ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ سوڈانی فورسز کے خلاف برسر پیکار ہیں. آج ریپڈ رسپانس فورس کے جو حملے ہیں ان کی وجہ سے تقریباً 4,50,000 سے زائد جو شہری ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے, جبکہ سوڈانی فورسز ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. ہم اندازہ لگائیں اپنے ہی ملک کے اندر خواہ مخواہ میں دیگر ممالک کے پروکسی بن کر جس طریقے سے انہوں نے ایک وہاں پر فساد پھیلایا ہوا ہے سوڈان کے اندر, جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ خزانہ کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, وہاں پر جو تنازعات خاص طور پر ایلون مسک کو لے کر جو شروع ہو گئے ہیں وہاں پر, اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پر محکمہ خزانہ اور ایلون مسک کے درمیان جو تنازع ہے وہ اب مزید شدت اختیار کر گیا ہے. اس کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنل ریونیو سروس جو کمشنر ہے گیون کلائکر ان کو تبدیل کرنے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے. ٹریجری سیکرٹری ہیں اسکاٹ بیسنٹ نے صدر ٹرمپ کو شکایت کی تھی کہ ایلون مسک نے IRS کے جو قائم مقام کمشنر ہے گیری شیلے کا تقرر انہیں بغیر بتائے کر دیا ہے, جس کے بعد صدر ٹرمپ نے بیسنٹ کی جو بات ہے وہ مانتے ہوئے باقاعدہ طور پر گیری شیلے کو شیپلے ان کو باقاعدہ طور پر ہٹانے کی اجازت دے دی ہے. گیون کلائکر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو IRS کی جو عمارت ہے اس کی عمارت کے اندر داخل ہونے, کمپیوٹرز کے قریب جانے اور ڈیٹا سسٹم تک رسائی روک دی گئی ہے. یعنی اس کو آنے والے دنوں میں اس کو باقاعدہ طور پر اس کو ابھی سے جب تک وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کر نکل نہیں جاتے, ان تمام جو اہم ترین حساس مقامات تک اس کی رسائی جو ہے وہ پہلے ہی معطل کر دی گئی ہے. یہ ایلون مسک کے جانب سے جو وہاں پر مختلف اداروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. دوسری طرف چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ٹیرف کی جنگ ہے وہ بھی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے. دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑے پیمانے پر تجارتی حملے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جو ٹٹ فار ٹٹ کی جو گیم شروع کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں اب دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جو ٹیرف عائد کیے گئے ہیں وہ تو 245 سے 50 کے قریب پہنچ چکے ہیں فیصد تک. جبکہ اب یہ نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ امریکہ کی جانب سے جو چینی بحری جہاز ہیں ان کے اوپر بھی فیس عائد کر دی گئی ہے. یہ فیس جو ہے وہ 14 اکتوبر 2025 سے لاگو ہوگی, جس کے تحت چینی ملکیت اور آپریٹ کردہ جو بحری جہاز ہوں گے ان سے فی نیٹ ٹن $50 وصول کیے جائیں گے, اور یہ شرح آئندہ 3 برسوں تک ہر سال جو ہے وہ $30 میں اس کا اضافہ کر دیا جائے گا. یہ اب امریکہ کی جانب سے چائنیز جو شپس ہیں ان کے اوپر یہ ٹیرفز جو ہیں وہ عائد کر دی گئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن چائنا نے ایک اور اس کے جواب میں ایک اور کارروائی کی ہے. چائنا کی جانب سے جوابی وار کے طور پر واشنگٹن کے لیے جو 7 نایاب قسم کے جو معدنیات تھیں ان کی برآمد روک دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شی جن پنگ ہے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ بھی ہمسایہ ممالک کے دورے کے اوپر ہے, فار ایسٹ کے ممالک کی طرف جا رہے ہیں, ویتنام میں جا چکے ہیں, اس طرح
طرح مختلف ممالک کے اندر وہ دورہ کر چکے ہیں. انڈونیشیا کے اندر انہوں نے دورہ کیا ہے, وہاں کے حکام سے ملاقات کی. اس طرح مختلف ممالک کے دورے وہ مسلسل کر رہے ہیں اور امریکی جو ٹیرف کی جنگ ہے اس کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے بھی تمام تر جو صورتحال ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جو پنپتی ہوئی صورتحال ہے, خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کی صورتحال, اس کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.